दोस्तों, हर महफिल की रौनक उसकी बातों से होती है और हर बात की गहराई उसके अल्फाज से। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र ज़िंदगानी है, निकल कर हल्क़े शाम व सहर से जाविदा हो जा। इकबाल हमें बताते हैं कि इंसान अगर अपनी खुदी को पहचान ले तो वो ज़िंदगी की हकीकत समझ लेता है। आज की महफिल भी उसी हकीकत की तलाश में है। आदाब, मेरा नाम है शादाब अहमद और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का प्रोग्राम महफिल। पिछले प्रोग्राम में हमने अल्लामा इकबाल के आलमी पैगाम और असरी दुनिया के तकाज़ों पर गुफ्तगू शुरू की थी और उस महफिल को हमारे मेहमानों ने अपनी बातों से रोशन किया था। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल ने हमें बताया कि सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और उनकी सोच इतनी वसी है कि एक महफिल में बयान नहीं हो सकती। इसीलिए हम आज फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हाज़िर हुए हैं और वही अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पिछली महफिल में हमें इकबाल की फ़िक्र से जोड़ दिया था। दोस्तों, हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर शाफ़ी किदवई साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर नूर फ़ातिमा साहिबा मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। दोनों शख्सियतें न सिर्फ इकबाल की फ़िक्र को समझती हैं बल्कि उसे असर हाजिर से जोड़ने का हुनर भी रखती हैं। हम आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, इकबाल को शायर मशरिक़ यूँ ही नहीं कहा गया, उनका शेर आज भी दिलों में जुनून भर देता है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल के बारे में हम सब जानते हैं कि वो निहायत ही ज़हीन और हसास शख्सियत थे और इस बात का इजहार उनके कलाम में भी जगह जगह हुआ है। उनकी तख्लीक़ात में भी बहुत नुमाया है। हम उनकी नज़मों को या उनकी गज़लों को या उनके कलाम को जब पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि इकबाल बहुत ज़हीन और हसास शायर थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने इसी एहसास से जो कुछ भी लिखा, उन्होंने अपनी शायरी को, उन्होंने अपनी असरी तारीख़ का तख्लीकी मुरक्का बना दिया। एक ऐसा शायर जो बहुत कुछ जानता है। जैसे मिसाल दूंगा उनकी नज़मों की, जैसे उनकी नज़्म है तस्वीर दर्द, शिकवा, खिज़्र राह, मस्जिद करतबा, ज़ौक़ व शौक़, ये सारी तवील नज़में इसी तरह की मिसाल हैं। शाफ़ी सर, आपका इस पर तफ़सील से अपने ख़यालात पेश करें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि इकबाल की ये ज़हीन और हसास शख्सियत उनकी नज़मों को, गज़लों को किस तरह से झलकती है। जी, बहुत अच्छा आपने इकबाल के नज़मों के हवाले से गुफ्तगू की। ये जो नज़मों का आपने हवाला दिया, इसमें 2-3 नज़में, खुसूसन 2 नज़में जिनका आपने ज़िक्र किया, ज़ौक़ व शौक़ और मस्जिद करतबा, ये तो यकीनन इकबाल के कलाम को किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े शायर के सामने रख सकती हैं। तमाम नज़में हैं लेकिन ये 2 नज़में बहुत ख़ास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट नज़में हैं। तो देखिए, जहाँ तक ज़ौक़ व शौक़ के बारे में कहा जाता है इसको कई तरह से पढ़ा गया। मुख्तलिफ़ क़िरतें हैं, किसी एक शेर का कोई एक मफ़हूम नहीं होता, कोई एक मफ़हूम तक आप उसको महदूद नहीं कर सकते। तो ज़ौक़ व शौक़ को कुछ लोगों ने लिखा कि ज़ाती ग़िनाइया है, कुछ लोगों ने उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा और किसी ने सीरत से मुतालिक बात की। तो ज़ौक़ व शौक़ जो है वो भी उन्होंने, मतलब जिसका आपने पहले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया, इश्क़ और ख़ुदी और फिर एक अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता, यानी इंसान कैसे, अभी आपने ज़िक्र किया इसी शुरू में कि खुदी जो है, इकबाल का ऐसा तस्वुर है कि अगर इंसान अपनी खुदी को पहचान ले, यानी जिसको आप अंग्रेज़ी में अना कहते हैं, जो आपकी इनफरादियत है, अगर आप उसको पहचान लें तो तब आप अपने तकदीर खुद अपनी तकदीर बनाते हैं। हाँ, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, या फिर खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो ये जो नज़्म है ज़ौक़ व शौक़, इसमें इन्होंने जो आपकी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, उससे उन्होंने कि आसमान से या तख्लीक से आपका कैसे रिश्ता होगा, यानी ये जो नात का बुनियादी तस्वुर है, इसको उन्होंने कई तरह से फ़न के हवाले से बताया। एक जगह उन्होंने लिखा, फ़न जो है वो दुनिया में एक ही चीज़ खालिस है, वो चीज़ फ़न है। तो ज़ौक़ व शौक़ उस मानों में यानी रवायती हमद नहीं है, नात नहीं है जैसी आप लोगों को दिखती। ज़ौक़ व शौक़ एक बहुत ही, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फिल्ट इमोशंस का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी शख्सियत पे उनके असरात डाले, वो कैसे उनको इंसानियत ने मुतासिर किया। फिर फ़न और इश्क़, खुदा से जो इश्क़ है वो किसके हवाले से होता है, इस पर उन्होंने बड़ी तफसील से बहुत उम्दा ये जो नज़्म है, इसके ऊपर हमारे ख्याल में
ابھی یہ ڈاکٹر نور فاطمہ انہوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے کہ ناقدین پہ، تو یہ ایسی نظم ہے جس پہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس میں ذکر نہ کیا ہو. بڑے ناقدین جتنے گزرے ہیں سب نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ یہ اس زمانے کی ہے جو وہ یورپ سے واپس آ گئے تھے، تو ایک خاص طرح کی ان پہ چیزیں بھی ان کے ذہن میں تھی. اور جو ذوق و شوق ہے کے علاوہ ان کی جو دوسری اب سب سے اہم نظم ہے مسجد قرطبہ. اب مسجد قرطبہ اگر آپ کہیں تو ایک جگہ کا نام ہے، ایک جغرافیائی حدود ہے، لیکن اقبال جو ہے وہ کبھی یہ یعنی آپ جغرافیہ جو ہوتا ہے یہ آپ کوئی چیز ہو یا کوئی عمارت ہو آپ نے دیکھی اس پہ نظم لکھ دی، اب تاج محل پہ نظم لکھ دی یا آپ نے امام باڑے پہ نظم لکھ دی، تو اگر آپ جا کے دیکھیں وہ وہاں موجود ہے، وہ آپ نے نظم بھی لکھی تو آپ خود جا کے دیکھ لیجئے. نظم جو ہے جو ایک کانکریٹ چیز ہے اس کو امیجن کیسے کیا جائے گا. ایک جو سامنے کی جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے اس کو آپ تخیل میں کیسے دیکھتے ہیں، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو انہوں نے مسجد قرطبہ اس لحاظ سے مسجد قرطبہ کس طرح سے جو ایک فن تعمیر ہے جو خون دل کی کیسے جگر سے نمود ہوتی ہے، اس کو انہوں نے اس پورے تجربے کو ایک جو جغرافیائی تجربہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں جغرافیائی ایک موٹیو تھا، اس کو انہوں نے ایک سینٹرل میٹافر بنایا اور اس کے ذریعے انہوں نے مطلب آپ کے سامنے ایسا نقش کیا کہ یہ اگر کوئی بھی فن ہو اگر اس کی خون جگر سے نمود ہوتی ہے تو کیا چیز ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امیجنڈ جغرافی جو تھی، اب انہوں نے دیکھیے یہ کہا کہ اس کے محراب و ستون اس کا بھی ذکر ہے اقبال نے کیا، لیکن نے کہا کہ اصل اس کی خوبصورتی کیا ہے، مسجد قرطبہ کی اصل خوبصورتی کیا ہے. اب یہ تھوڑی اس میں اس کے ستون کیسے ہیں یا اس میں محرابیں کیسی ہیں یا کتنے در ہیں، کیا اس کا کلر کمبینیشن ہے، یہ سب اپنی جگہ. انہوں نے کہا کہ اس کی اگر آپ کو اصل تصویر دیکھنا ہو تو اس کی اصل تصویر جو ہے قلب مومن کے دل میں ہے، ہے نا. جو قلب مومن ہے وہی اس مسجد کا مسکن ہے. تو دیکھیے کوئی بھی فن ہوگا، جو تاج محل جو آپ دیکھیں گے تو آپ پہ جو اثرات ہوں گے وہ اس کی اہمیت ہوگی، ہے نا. وہ اقبال نے اس نظم میں یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اقبال نے کسی مسجد پر یا کسی عمارت پر اتنی بڑی نظم لکھی ہو. کعبے کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بہت سے جغرافیائی اگر آپ دیکھیں تو اقبال کے یہاں بہت سے جغرافیائی حوالے بھی ہیں. ہمالیہ پہ انہوں نے نظم لکھی، کعبے پہ نظم لکھی، سب پہ ان کی نظمیں. لیکن یہ جو نظم تھی یعنی مسلمانوں کی جو عظمت ہے، سطوت ہے، ان کی سلطنت ہے، پھر ان پہ جو پوری تاریخ کا جو پس منظر ہے کہ کیا مسلمانوں میں گزری، کیسے پھر وہ وہاں سے ہٹے اور پورے کیسے ان کو ہٹائے گئے، اور پورا جو نوآبادیات کا پورا تصور تھا اقبال کا یہ بھی ذکر ہے. لیکن یہ بہت ہی یہ جذباتی انداز نہیں ہے. جیسے آپ شکوہ جو آپ شکوہ میں پڑھیں گے تو اس کو فن سے کیسے حیرت ہوتی ہے، کیسے فن آپ کے اندر فن کی معراج کیا ہے. فن کی معراج یہ آپ کے اندر ایک حیرت کے دائیں پیدا کرے. تو مسجد قرطبہ جو آپ پڑھیں گے تو ایسی نظم پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل سناٹے میں ہیں اور ایک حیرت میں ہیں. اور فن کیا چیز ہوتی ہے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے فن تعمیر ہو، وہ دیرپا کیوں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ کیوں رہتا ہے، کیونکہ اس کی نمود جو ہے خون جگر سے ہوتی ہے. تو یہ اقبال نے دیکھیے یہ جغرافیکل جو علاقے ہیں، جو جغرافی ہے، اس کو انہوں نے شاعری کیسے بنایا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی مثال ان کی نظم ہے مسجد قرطبہ. اس کی بحر کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کے کتنے بند ہیں، ان سب پہ گفتگو ہوئی ہے. لیکن اگر آپ مسجد قرطبہ کو آپ مسجد کا اگر آپ حوالے سے پڑھیں یا اس کے حوالے کے بغیر بھی پڑھیں کہ کوئی ایسی بلڈنگ جس نے آپ کی پوری شخصیت کی، انسان کی سائیکی پہ کیا اثر ڈالا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اقبال کی بڑی اہم نظم ہے. اور اقبال نے اس نظم کی انگریزی میں بھی اور بہت تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اس پر ایک انگریزی کے بہت مشہور لکھنے والے ہربرٹ ریڈ، اور ہربرٹ ریڈ نے اس پہ بہت اچھا ایک مضمون لکھا ہے اقبال سے. اور پھر انامری شمل نے اس پہ انامری شمل ظاہر آپ کو پتہ ہے جرمنی اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے یہ مسجد قرطبہ کے بارے میں اور ذوق و شوق کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو ایک محرکات ہیں اقبال کے، اس پہ بھی انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی. مجھے لگتا ہے اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو یہ دو نظمیں اگر ان کی طویل اچھی طرح سے پڑھ لی جائیں تو تفہیم اقبال کی کلید یہی ہے. کیونکہ انہوں نے اس میں جس طرح سے دکھایا ہے کہ ان کو یہ لگا مسجد کی عظمت کو دیکھ کر کے کہ جو اس کو بنانے والے ہیں وہ کتنے شاندار ہوں گے. اور پھر چونکہ انہوں نے اس میں خون جگر شامل تھا تو اس کو یہی دکھایا ہے کہ وہ اتنے سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، 1400 سال غالباً ہے نا اس میں، لیکن وہ آج بھی اسی شان اور دبدبے کے ساتھ زندہ ہے. تو پہلا تصور وہ وقت کے بارے میں کہ وقت ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے رہ جاتی ہے
اور وہ کب رہتی ہے؟ وہ ہے نا ہے مگر اس نقش میں رنگے سے باتیں دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا. تو اس طرح اس کو پورا عشق کا فلسفہ، مرد مومن کا فلسفہ، مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ فکر و فن کا بہترین نمونہ ہے. بالکل وقت کا بھی جو پورا تصور ہے ان کا، وقت کو کیسے تھمتا کیسے ہے. وقت تو دیکھیے گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر عشق کا جو تجربہ ہے اگر آپ کا فلٹ ہو جائے، کسی ایک قلب مومن میں رک جائے، تو قلب جو ہے وہ وقت کی رفتار کو روک دیتا ہے. تو ان کا اصل اگر آپ کو یہ جیسا ذکر کر رہی تھی، مسجد قرطبہ کا اصل مسکن کیا ہے؟ اصل مسکن جو ہے مومن کا قلب ہے، وہاں وہ زندہ ہے، چاہے وہ فزیکل موجود ہو یا نہ ہو. اس کی عظمت اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کا نقش آپ کے دل پر گہرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس میں انہوں نے مرد مومن کا ذکر کیا، یعنی اللہ کا ہاتھ، بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. یعنی وہ یہ دیکھیے اقبال نے اس نظم میں ایک اور بات بتائی تھی. دیکھیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت جو ہے تخلیق کرنا ہے نا. تو انسان جب عمارتیں بناتا ہے تو اللہ کی جو تخلیقی قوت ہے اس میں اس کا ہاتھ بتاتا ہے. تبھی تو کہتا ہے بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی خدا بھی تخلیق کرتا ہے اور بندہ بھی تخلیق کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تخلیق کا جو تصور ہے، یہ اقبال نے یہ بھی کہا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا، تم نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنایا. اب دیکھیے سفال آفریدی آغ آفریدم. اب دیکھیے یہ اقبال کی لیگیسی ہے. اب نیا شاعر ہے، اب میں مثال دیتا ہوں شہریار کی. شہریار کا ایک شعر ہے، آسماں اب کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کرنی ہیں مرنے کے لیے. اب دیکھیے یہ شعر کیا ہے؟ یعنی انسان جو ہے، یہاں تو اقبال بتا رہے ہیں کہ صاحب تخلیق میں، کریشن میں آپ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اب شہریار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو اب قیامت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قیامت لے آئیں گے. ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ہم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا، تو ہمیں کسی بھگوان کی یا کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود تخلیق میں، ہم خود ڈسٹرکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اب شیو جو ہے ہم خود ہی ہیں، ہے نا. تو یہ جو تصور تھا اقبال کا، تخلیق کا تصور، اس کو جوڑا آج کے شاعر نے کی جو نیستی کا جو تصور ہے، بربادی کا، وہ بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال کو سمجھنے کا، جیسا بھی ذکر کر رہی تھی، چاہے وہ مرد مومن کا تصور ہو، چاہے وقت کا تصور ہو، چاہے عشق کا تصور ہو، یہ تمام اقبال کے جو کلیدی جو جملے ہیں، کلیدی، ہاں، یہ سب اس میں اس کا نچوڑ آپ کو ان دو نظموں میں، ذوق و شوق میں اور اس میں مل جائے گا آپ کو مسجد قرطبہ میں. آپ نے اقبال کی شخصیت کے اس پہلو کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ان کی ذہین اور حساس طبیعت ان کے کلام کے حصہ کیسے بنی. اچھا نور فاطمہ جی، آپ سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی بات میں جستجو کا ذکر کیا تھا. اقبال نے اپنی شاعری میں جستجو یعنی تلاش کا ایک سبق بھی دیا ہے. اقبال کا ایک اسی طرح سے مشہور شعر بھی ہے جسے میں نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو اس شعر سے صاف جھلکتا ہے کہ اقبال کا پیغام رکنے کا نہیں ہے بلکہ آگے ہی بڑھتے رہنے کا ہے. اقبال نے لکھا بھی ہے کہ قوم وہی ترقی کر سکتی ہے جو سوال کرنا نہیں چھوڑتی. تو اسی سلسلے میں نور فاطمہ جی، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آج کی نوجوان نسل اس جستجو اور تلاش کی روح کو سمجھ پا رہی ہے، اور اگر نہیں تو اسے کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے نظریے سے کیا ہے اس میں؟ ہاں، اقبال کا جیسے کہ فلسفہ تھا، سب سے پہلے اصل میں اقبال نے جب شاعری شروع کی تو ان کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں. مطلب آپ ایک کے بغیر دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، خودی کے بغیر آپ عشق نہیں سمجھ سکتے، اور عشق کے بغیر آپ حرکت و عمل نہیں سمجھ سکتے. تو سب سے پہلے خودی ہے، اس کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے عشق کی کیفیت ہے کہ آپ اس میں عشق کی خصوصیت پیدا کریے تاکہ آپ اپنے کام میں مسلسل لگے رہیں. پھر جب آپ یہ عشق کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ تیسرا جو ہے وہ حرکت و عمل کی باری ہے، یعنی کہ صحیح عمل. پھر آپ رکتے نہیں ہو، کہ آپ اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ آپ کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا ہے. تو یہی حرکت و عمل کا ان کا ایک بنیادی تصور تھا اقبال کا. اور چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ سکون جو ہے، جمود جو ہے، وہ موت کی علامت ہے. اور ہے نا، اور کھانا پینا سونا جاگنا انسان کی زندگی میں یہی نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا اور اشرف المخلوقات میں اور سب سے اپنی احسن تخلیق بتائی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ کھائیں اور پئیں اور سوئیں اور جاگیں صرف، ہے نا. تو اس کا مقصد کچھ اور تھا، کیونکہ ہے نا ان کا نائب اپنا بنا کر کے انہوں نے بھیجا اس کو. تو اس جیسے اقبال کہتے تھے، بلکہ وہ تو کائنات کی ایک ایک ذرے ذرے میں جو ہے ان کو تڑپتا ہوا نظر آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کہیں سکون نظر بھی آ رہا ہے تو وہ صرف نظروں کا وہم ہے،
فریب ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. تو جب کائنات کے ذرے ذرے میں وہ تڑپ اور بے چینی دیکھتے تھے تو وہ کیسے نہیں جی ہے تو اسے امروز و فردا سے نہ ناپ. ہاں وہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی تسلیم جاں اور کبھی جاں ہے زندگی. یہ تو اسے یہ پورا اس کا ہے خضر راہ کا زندگی کا جو پورا بند ہے جس میں انہوں نے زندگی کے معنی کھول کر رکھ دیے. وہ دراصل وہی حرکت و عمل والا اس کو میں پورا تصور ہے. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بے عمل ہے اور اس کے پاس حرکت نہیں ہے اور وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو جو نئی نسل ہے اس سے ہمیں امید رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے. میں اگر پھر یہی کہوں گی کہ کیونکہ ابھی جس زمانے میں اقبال جو ہے وہ شاعری کر رہے تھے تو اس دور کے مسائل کچھ الگ تھے اور آج جو جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے مسائل کچھ الگ ہیں ابھی نوجوان نسل کے. ایک تو مطلب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، لوگ سائنس کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ. تو سائنس کی طرف جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ لٹریچر کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے. تو وہ فہم بھی ضروری ہے لٹریچر کی اور سائنس کے ساتھ ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ. تو ابھی ہو کیا رہا ہے کہ اب جیسے ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ترقی تو بہت ہو رہی ہے اور لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن اقبال کا وہ جو بنیادی ایک وہ تھا نا کہ انسانیت، حسن اخلاق اور اس کی تھوڑی سی ابھی کمی ہے. تو اگر مطلب اس کو صحیح راہ دکھائی جائے یا کچھ مطلب کلاس میں مجھے لگتا ہے کہ جو اقبال کی تعلیم کا جو نظریہ تھا جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آج ہم کوئی بھی سبجیکٹ اس کو پڑھا رہے ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جو کمی نظر آتی ہے بچوں میں وہ ایتھکس نا، وہ اخلاقیات نہیں ہے، وہ ویلیوز نہیں ہے جو پہلے تھی. تو وہ کچھ سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک اپنے درس گاہوں میں یا یونیورسٹیز میں یا اسکول میں جس کا بھی ہم حصہ ہیں تو ٹیچرز کو ضرور اس کو سبجیکٹ کو پڑھانا چاہیے. ایک تربیت بھی بہت ضروری ہے، وہ مسنگ ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ تربیت بھی اس میں ایڈ ہو جائے تو پھر نئی نسل جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. سر آپ سے بھی آپ کے خیالات اسی جاننا چاہیں گے کہ جستجو اور تلاش کو لے کر کے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے اقبال کے سلسلے میں بھی جو تعلیم کا نقطہ نظر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، نئی نسل میں ابھی انہوں نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا. دیکھیے آج کی تعلیم اقبال نے کس پہ زور دیا تھا کہ آپ جیسے آپ کہتے ہیں جستجو و تلاش، تحرک ہے نا. اب دیکھیے آج کا دور جو ہے، ہم لوگ سب ظاہر ٹیچر ہیں، آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ آج ٹیچر کا جو رول ہے بہت لیمیٹڈ ہے. میں کوئی ایک موضوع پہ پڑھانے جاؤں اور میں نے ٹاپک لکھا بورڈ پہ، آپ کے پاس اس ٹاپک پہ میں بولنے جا رہا ہوں، آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، آپ نے اینڈرائڈ فون سے 10,000 صفحے اس موضوع پر جو دنیا کی بیسٹ مائنڈس نے لکھے ہیں وہ موجود ہیں آپ کے پاس. تو ٹیچر کا کیا رول ہے؟ ٹیچر کا اب رول کیا ہے؟ نوٹس. اب میں اقبال پہ آ رہا ہوں. اب اقبال نے بتایا کہ جو شاعری ہے یا ان کا جو پیغام ہے اس کے ذریعے آپ کے اندر کیا ایسی صفت پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں اقبال انسان کے اندر ایک کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہونا چاہیے. کرٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، جو اخلاقی نقطہ نظر ہے. یعنی کرٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر پیدا ہو. اب آپ پڑھا نہیں سکتے لڑکے کو، آپ کرٹیکل تھنکنگ، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یو کانٹ کریٹ نالج، یو کین اونلی کیوریٹ نالج. تو جو کیوریشن آف نالج جو ہے، کریشن آف نالج اب آپ کا رول رہی ہے. اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے اندر ایک نظر پیدا ہو، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو تیرا علاج نظر کے سوا نظر کیا ہوگی؟ یہ کرٹیکل تھنکنگ ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت آپ کے اندر شاعری پڑھ کے یا آپ کی تعلیم کے ذریعے ایسی نظر پیدا ہو جائے جو آپ کو صحیح اور اخلاقی نقطہ نظر سے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. طاقت کے نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بالکل اچھی ہو، آپ کی شخصیت کے لیے اچھی ہو، لیکن انسانیت کے لیے درست نہ ہو. تو اقبال نے اس کو بتایا. اقبال کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے ایک بات اور کرنے کی ضرورت ہے. وہ بنیادی سوال جو عشق کا ہے، ابھی انہوں نے ذکر کیا، اقبال نے ایک دو تصور جو پوری دنیا میں سارے لٹریچر میں کہ خدا کا رول کیا ہے اور ابلیس کا رول کیا ہے، شیطان کا رول کیا ہے نا. ڈیوائن کامیڈی میں آپ دیکھیں تو اقبال نے دیکھیے جو شیطان کا جو کردار ہے انہوں نے اس کے سلسلے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ مکالمہ جبریل و ابلیس نظم میں لکھی تھے، میرے طوفان یم بیم تو فقط اللہ اللہ،
تو دیکھیے اقبال، اگر آپ وہ نظم پڑھیں اقبال کی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہمدردی جبریل کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی ہمدردیاں تمام تر ابلیس کے ساتھ دکھتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اقبال نے کتاب التواسین میں اپنی ریکنسٹرکشن آف اسلامک جو ہے پرشیا، ڈیولپمنٹ آف میٹافزیکل تھاٹ ان پرشیا میں کتاب التواسین کا حوالہ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا چیز ہے جو شیطان کو آپ کے ساتھ رکھتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ شیطان جو ہے اصلاً موحد اعظم ہے۔ اس نے کہا، وہ اللہ سے جب اس نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں آدم، آپ نے یہ سر آپ کے سامنے جھکا، کسی اور کے سامنے تھوڑی جھکے گا، یہ آپ کا حکم بھی ہوگا لیکن میں یہ موحد اعظم ہے۔ انہوں نے کہا یہ موحد اعظم ہے۔ تب اللہ نے اس سے کہا کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو تم کو دائمی سزا دوں گا۔ تو اس نے پھر یہ کتاب التواسین کے حوالے سے اقبال لکھ رہے ہیں۔ تو اب اقبال کتاب التواسین میں لکھا، جب انہوں نے ابلیس نے یہ کہا کہ خدا سے کہا اچھا سزا مجھے قبول ہے، بس یہ بتائیے جب آپ مجھے سزا دیں گے تو آپ میری طرف نظر رکھیں گے، نظر مجھے دیکھیں گے؟ تو خدا نے کہا، اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے بس میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ اب دیکھیے قرآن شریف میں جہاں وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ رجیم جو ہے ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس کا اقبال نے دکھایا کہ یہ جو ابلیس جو ہے یہ بھی ایک تحرک کا ایک عنصر ہے نا۔ تو اقبال نے یہ بتایا کہ جو متضاد چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان میں بھی ایک وحدت ہے۔ اور پھر انہوں نے کتاب حوالے سے لکھا اقبال نے کہ صاحب موحد دنیا میں دو عبد ہیں، دو موحد ہیں، ایک غضب الہی کا مظہر ابلیس ہے اور رحمت خداوندی کا مظہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ خدائی صفات آپ کے اندر پیدا ہو، یعنی اندر انفرادیت پیدا ہو، اور یہ جو اقبال نے یہ جو دکھایا ہے ایک کائنات کا مقصد کیا ہے، انسانی تقدیر کیا ہے، تقدیر جو خودی کو کہتے ہیں اپنے تقدیر خود بناتا ہے، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے نا، سچ جو ہے آسمان سے اتر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ آپ زبان کے ذریعے قائم کرتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ جو آپ زبان کے ذریعے قائم کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی ایفرٹس کے ذریعے اپنی زندگی بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جد پیہم ہے نا، جہد پیہم انہوں نے بتایا جگہ جگہ ہے نا۔ تو اقبال کو میرے خیال میں، اور جو اگر آپ شاعروں کو پڑھیں تو اقبال کی جو کچھ نظمیں ہیں، غزلیں بھی ان کی ویسی، تو ایک خاص طرح کی یعنی جو تجربہ ہے آپ کو اقبال کے جو کلیدی الفاظ ہیں، جیسے چاہے وہ لالا ہو ہے نا، چاہے خورشید ہو، تارے ہوں، یہ سب مضارع ہیں، ورب ہیں، تو ان سب میں ایک تحرک کا عنصر پوشیدہ ہے۔ اقبال کے جو میٹافرز ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو انسان کی زندگی میں جو ایک حرکت کا جیسا بھی ذکر کر رہی تھی، حرکت کے وہ حامی ہے، حرکت کے مقابلے میں بے عملی ہے۔ اسی لیے وہ اسرار خودی جب پہلا ایڈیشن چھپا 1914 میں، تو اس کا پہلا ایڈیشن آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے کرشن جی کی بہت تعریف کی ہے نا، اور پورا بعد کے ایڈیشنز میں وہ نکال دیا گیا، مجھے نہیں معلوم کیوں نکلا، لیکن پہلے ایڈیشن میں ذکر ہے۔ پھر بھرتری ہری کا نیتی شتک جو تھے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، پھر گایتری منتر کا ترجمہ کیا، گایتری منتر جو ہے ظاہر ہے آفتاب کے نام سے ترجمہ کیا۔ تو اقبال کو جہاں جہاں یہ عنصر ملا، یعنی ہندوستانی فلسفے میں انہوں نے دکھایا کہ عمل کا جو کرم کا جو پورا تصور ہے، اس کو لگتا ہے اقبال کی تعلیم میں، اقبال کے سمجھنے میں کرم کے فلسفے پہ جو انہوں نے زور دیا، وہی اسی کو عمل کہتے ہیں۔ اور پھر عمل کب ہوگا؟ جب آپ کی خودی بیدار ہوگی۔ دوستو، اقبال کی شخصیت کا ایک اور رنگ بھی تھا، وہ صرف فلسفی یا شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اپنی ظریفانہ طبیعت اور برجستہ جوابوں کے لیے بھی مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی محفلوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات ہوئی اور اقبال نے فوراً ہی ایک مزیدار یا نکتہ چینی سے بھرا جواب دے دیا، جو سننے والوں کو ہنسنے پر بھی مجبور کر دیتا تھا اور سوچنے پر بھی۔ تو ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، اس سے متعلق اگر چند واقعات اگر آپ کے ذہن میں اس وقت ہوں تو سنا دیجیے۔ ہاں ضرور، بہت اچھا سوال ہے۔ وہ اس لیے کہ اقبال کو عام طور سے لوگ جانتے ہیں بہت خشک فلسفی کے طور پر اور ایک پیغام پر اور شاعر کے طور پر، تو یہ پہلو کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے اور بہت بزلہ سنج تھے اور بہت حاضر جواب تھے، ایک دم جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو مجھے کچھ واقعات یاد آ رہے ہیں تو اس کو سناتی ہوں۔ ایک تو اقبال جب 5 برس کے ہی ہوں گے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے ان کا، میں نے پڑھا تھا کہ جب وہ میر حسن کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ان کے استاد تھے، تو اقبال جو ہے اپنی کلاس میں ہمیشہ لیٹ پہنچتے تھے، دیر سے پہنچتے تھے، تو استاد ڈانٹتے تھے کہ اقبال تم دیر سے آتے ہو۔ تو ایک بار اقبال نے بڑے برجستگی کے ساتھ کہا
کہ اقبال دیر ہی سے آتا ہے. مطلب وہ اپنے نام کا صرف محض مطلب 5 برس کا ایک بچہ اور وہ اپنے نام کا اس طرح سے استعمال کرے ہے نا, اس میں اس کے جو معنی ہے اسے کہ اقبال دیر ہی سے آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عقل جو ہے نا انسان کے پاس جو سوجھ بوجھ ہے, فہم ہے, وہ ذرا بچے کے پاس نہیں ہوتی ہے, دیر لگتی ہے اس کو آنے میں. تو یہ بہت ایک ہے. اور دوسرے ایک اقبال کے پاس اکثر لوگ شاعری سننے کے لیے جاتے تھے اور اکثر تو مایوس ہی لوٹ کر کے آتے تھے کیونکہ وہ نہیں سناتے تھے دوسرے شاعروں کی طرح اپنی شاعری, تو بہت اصرار کرتے تھے اور تبصرے ہوتے رہتے تھے وہاں ادب پر اور شاعری پہ بات چیت. تو کسی نے ان سے کہا کہ علامہ آپ تو کہتے ہیں کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور پھر آپ نے یہ کیسے لکھ دیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو اقبال جو تھے وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ نے شاید میرا دوسرا مصرع نہیں پڑھا, میں خود اپنی بیوقوفی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. بالکل. تو جو نہیں ہو سکتا میں تو خود اس کو کا اعتراف کر رہا ہوں, شاید آپ نے اس کو ٹھیک نہیں پڑھا. تو یہ بہت شاندار جواب ہے. بالکل. اور ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ اقبال جو تھے وہ اپنی عملی زندگی میں بڑے سست تھے, کاہل. تو سب کو لگتا تھا کہ جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ نا نہیں ہے پھڑکنا اور یہ سب نا لہو گرم رکھنے کا ہے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل خون خرابے پہ اور کتنا ان کے اندر جوش اور ولولہ ہے. تو کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ مطلب شخصیت بالکل برعکس اس کے, اور وہ اتنا مطلب سکون والے آدمی تھے. تو اقبال نے کہا, بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے میری حیثیت جو ہے مطلب وہ قوال کسی ہے, میرا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے اوپر وجد طاری کرنا ہے, ان کو سرور میں لانا ہے, جوش میں لانا ہے. اور اگر میں اپنے اوپر یہی کیفیت طاری کر لوں گا تو میں پیغام کیا دوں گا. قوال پہ حال نہیں آتا ہے نا, اگر اس پہ حال آنے لگے تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا, کیونکہ پھر تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ ہی نہیں پاؤں گا. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو سر دستر آپ کو بالکل یہ اس میں یہ جو بات کہہ رہی تھی اقبال کے ہاں جو ابھی ان کی بدلہ سنجی کی انہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے. اور اقبال کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے, جیسے یہ کہہ رہی تھی نا کہ ان کی آپ بے عملی دکھتی ہے, اور ذاتی زندگی میں اس پہ ایک نقاد تھے پاکستان کے سلیم احمد, ان کی کتاب ہے اقبال پہ, تو انہوں نے اس کی ایک نفسیاتی توجیہ کی ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ اقبال کے اندر ایک طرح کی بہت ہی اسٹرانگ ڈیتھ وش تھی, خواہش مرگ تھی. خواہش مرگ پہ قابو پانے کے لیے ڈپریشن کی ایک شکل تھی یا جو بھی تھی. تو یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے یا ملک کے جو حالات تھے اس کے ذریعے ان کے اندر ایک خواہش مرگ پیدا ہو گئی تھی, ڈیتھ وش تھی. اس سے وہ عہدہ برا ہونے کے لیے, اس کو ایک بچانے کے لیے, اس سے وہ کرنے کے لیے, الگ اپنے کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کا فلسفہ ظاہر کیا. اور یہ وہ سلیم احمد ہے جنہوں نے یہ کتاب بھی لکھی. اور انہوں نے اقبال کے رنگ میں بالکل, اگر نام نہ بتاؤں میں آپ کو تو مجھے لگے گا کہ یہ بالکل اقبال کے رنگ کا شعر ہے. ان کا شعر ہے, تو منکر قانون مکافات عمل تھا, تو منکر قانون مکافات عمل تھا, لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. تو یعنی یہ ایک پروفیٹک انداز ہے اقبال کی شاعری کا. پروفیٹک انداز ہوتا تھا کہ وہ جو انسان بالکل جو سامنے کی جو چیزیں ہیں, جو نوشت دیوار ہے, اس کو نہیں دیکھ رہا ہے, اس کے تو اقبال کیا جو ایسا بھی ذکر کرے تو داغ کے شاگرد تھے. تو داغ کے شاگرد کی وجہ سے بھی ان کے ایک زبان کا جو خاص طرح کی شوخی, زبان کا استعمال, اس طرح کی انہوں نے بہت سے اچھے واقعات بانگ درا کی جو ابتدائی غزلیں ہیں انہی کے رنگ میں ہیں. بانگ درا ظاہر ہے, اور بہت سے زبان انہی سے وہ نعتیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی, مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی, بالکل اسی طرح کی. تو اقبال کے ہاں بدلہ سنجی بجائے فلسفی تھے, باقاعدہ فلسفی تھے. وہ مطلب باقاعدہ فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے باوجود ان کے یہاں بدلہ سنجی, شاعری میں تو ظاہر ہے اس طرح کی بہت ضرورت ہوتی, لطافت کی, اور ایک لطیف نشاتیہ رنگ تغزل ان کی جو شروع کی غزلیں ہیں اس میں نظر آتا ہے. ہاں سر, آگے چل کر کے جب ہم پڑھتے ہیں اقبال کو, جو بال جبریل میں وہ نظر آتے ہیں, تو جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ والی غزلیں جو ہے ابتدائی غزلیں وہ اقبال کی ہیں. مطلب اتنی شوخی ہے ان کے اندر. آپ دونوں ہی لوگوں نے اقبال کی ظریفانہ طبیعت اور ان کے برجستہ جوابوں کے دلچسپ قصے سنائے. یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اقبال صرف تخلیق اور فلسفے کے شاعر نہیں تھے, بلکہ ان کی محفلوں کی رونق اور دلوں کو جیت لینے والی شخصیت بھی تھی. دوستو, اقبال کے اشعار میں جہاں ایک طرف حساسیت اور فلسفہ ہے, وہیں دوسری طرف انسان اور دوستی کی اہمیت بھی بڑی شدت سے نظر آتی ہے.
انہوں نے انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات کی، محبت اور دوستی کے رشتے کو انسانیت کی بنیاد بتایا۔ تو شافی سر، میرا سوال آپ سے ہے کہ اقبال نے انسان اور دوستی پر بہت زور دیا ہے، اگر آپ ان کے اشعار کے حوالے سے اس پہلو کو بیان کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہاں جی، آگے یہ بھی بہت ظاہر ہے، آپ نے اچھا سوال کیا کہ اقبال کی تعلیم جو ہے، جو اقدار ہے جمہوری اقدار کی، اس میں ظاہر ہے مساوات کی تعلیم کا ہم لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ان کے تعلیم میں جو ایک رواداری، بھائی چارہ، یہ اقبال کے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت شدت سے جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں بتاتے ہیں اس کی راہ میں کون سی چیزیں مزاحم ہوتی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ جو بھائی چارہ، انسانیت اور دوستی میں کیا چیزیں آپ کے زبان میں آئیں گی، کیا چیزیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گی، تو وہ کہتے ہیں جو ایک زبان ہے، یعنی آپ ایک زبان بول رہے ہیں، پھر دوسری زبان والے کو آپ سمجھیں گے آپ سے کمتر ہے، اپنی زبان کو برتر سمجھیں گے، یا پھر قوم کا جو تصور ہے یا نظریے کو جو تصور ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو انسانیت ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے۔ اقبال دیکھیے، ابھی شاید آپ اس پہ بھی شاید بات ہوگی، کبھی میں عرض کروں گا کہ اقبال کا جو قوم کا تصور ہے، وطن کا تصور ہے، یا حب الوطنی، اقبال اسٹوڈ فار پیٹریٹزم کا مطلب ہوتا ہے اپنی ملک سے غیر مشروط محبت، ہے نا۔ تو اقبال اس کے حق میں تھے، یہ کہتے تھے یہ انسانیت کا بلند تر پیغام ہے۔ لیکن جب آپ نیشنلزم کی بات کریں گے تو نیشنلزم آپ کو پتہ ہے 18 سینچری کے بعد جب یورپ سے وہ جو چرچ سے الگ ہوئی تھی، اسٹیٹس بنی، تو وہ سب الگ الگ بنی، ان کی پولیٹیکل ایڈیالوجیز تھی۔ نیشنلزم کی بنیاد جو ہے وہ نفرت پہ ہے۔ حب الوطنی جو ہے، پیٹریٹزم جو ہے، وہ اصل چیز ہے، انسان اپنے وطن سے پوری محبت کرے، لیکن نیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کو کمتر سمجھیں۔ تو اقبال کو لگتا تھا، جو آپ کا بہت اچھا سوال تھا کہ اقبال جب آپ کہتے ہیں دوستی یا پوری انسانی برادری ایک ہے، اخوت ہے، انسانی اخوت ہے، اس میں کیا کیا چیزیں راستے میں نظر آتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے اس زمانے میں قوم پرستی جو تھی، نیشنلزم جو بہت ہی، جس کو ہم کہتے ہیں جنگوازم، یہ ان کے سامنے جب آیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یا بہت آپ ایسے نظریات ہوتے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مذہبی تعصب، ہر طرح کے تعصب کے وہ خلاف تھے، سمجھتے تھے کہ تعصب جو ہے وہی جو ہے دوستی کی راہ میں سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں رکاوٹ ہے۔ دیکھیے کمیونلزم یا کوئی چیز کیوں پیدا ہوتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں ایک ہوموجنس سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سب ایک طرح سے لوگ سوچیں، لیکن جب آپ تکثیری پلورلزم ہوگا تو آپ کو ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہوگا۔ وہ ہندوستانی فلسفے کی طرف دیکھتے ہیں، ہے نا۔ آپ نے ابھی یہ بتائیں گی، آپ اقبال کے نظمیں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے ویدانت کا جو فلسفہ ہے اس کا بڑا ذکر کیا، اس کا بہت ذکر کیا، شنکراچاریہ کا بہت ذکر کیا کہ وہ کیسے وحدت کے تصور کرتے ہیں، وہ تمام انسانوں میں دوستی کی، اور الہیات کا جو ان کا تصور تھا، میٹا فزکس کا، وہ بھی ایکسکلوسیو نہیں تھا۔ سر سید اقبال جو تھے، ظاہر میں سر سید کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان سے بہت متاثر تھے، انہوں نے بہت سے جگہوں کا ذکر کیا۔ تو اقبال کے کلام میں اگر آپ انسان دوستی دیکھیں تو ان کو لگتا ہے، ایک انہوں نے ابن خلدون کا ایک مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کہ اصطلاح استعمال کی، عصبیہ کہا ہے۔ عصبیہ کیا ہے؟ عصبیہ کے حوالے سے اقبال نے لکھا ہے کہ معاشرے میں اخلاقی اقدار کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر آپ معاشرے کو جب تشکیل دیں گے تب انسان دوستی ہوگی، ہے نا۔ مذہب کی بنیاد پر یا اخلاق کی بنیاد پر جب آپ معاشرے کو یا سیاسی نظام کو تشکیل دیں گے تب آپ کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اقبال کے بہت سے، نیا شوالا آپ پڑھ لیں، ہمالیہ پڑھ لیں، ہے نا، یا بچوں کے لیے جو انہوں نے لکھا، بچوں کے لیے ہندوستانی بچوں کا گیت ہے، یا اب سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا، یہ تو خیر آپ کے سامنے ہے ہی ہے۔ یہ سب اقبال کی اور ہندوستان سے متعلق جو ان کی نظریات تھے اس کا بھی جگہ جگہ اظہار ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر دنیا میں ظاہر سروائیو کرنا ہے ہماری سویلائزیشن کو، تو ہمیں ہندوستان کی جو قدیم تہذیب ہے اس کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ افغان قوم کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں، عرب کا ذکر کرتے ہیں، اور ہندوستان کا۔ تو یہ تینوں کے حوالے سے ان میں تینوں چیزیں کیا مشترک ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان تینوں تہذیبوں کے ذریعے آپ ایک حریت، آزادی فکر ہندوستان میں ہے، افغانستان میں، اور اس کے ذریعے آپ بہت سی ان کی نظمیں موجود ہوں۔ ان کی کوئی نظم آپ پڑھ لیجئے، جیسے میں نے بتایا نیا شوالا، وہ اقبال کا تصور آدمیت کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، انسان اور آدمی میں فرق ہے۔
آدمی اور انسان ہم سمجھتے ہیں انٹرچینجبل ہیں. اقبال نے بھی کہا اور غالب نے بھی کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو آدمی اور انسان ایک چیز نہیں ہے. آدمی تو دیکھیے جو آدمی پیدا ہوا اس کے اندر کچھ بنیادی خوبیاں اس کے اندر ہیں. مثلا جیسے غصہ ہے نا, بھوک ہے, یہ آپ کے ہمارے اندر سب کے اندر پیدا ہوئی ہیں. اب جب انسان بنتا ہے آدمی, تب اس کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ نے بتایا کہ ٹیچر آئے تو آپ کھڑے ہو جائیے, یا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے, یا آپ فلاں زبان بولیں گے. یہ انسان بنتا ہے. تو ہیومن بینگ اور مین کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ جو انسان کا جو ان کا مرد کامل کا تصور ہے وہ آپ انسان اور آدمی کی جو بنیادی خوبیاں ہیں ان کو یکجا کرے اور وجدان کے حوالے سے فیصلہ کرے. تو یہ اقبال کا کلام اس کی ایک تشریح ہے. شافعی سر, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ اقبال نے انسان اور دوستی کو کس طرح سے اپنے کلام کا حصہ بنایا. دوستوں, یہ بات صاف ہے کہ اقبال کی شاعری اور فکر کا رشتہ صرف تخلیق سے نہیں بلکہ ان کی زندگی اور تعلیمی سفر سے بھی گہرا جڑا ہوا ہے. یعنی اگر ہم اقبال کی زندگی اور ان کی تعلیم کو سمجھیں تو شاید ان کے کلام اور ان کے عالمی پیغام کو بھی اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی اور ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں اگر آپ کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا. ہاں بالکل, یہ سوال بہت اہم اس لیے ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے اس میں جو پہلی بار اقبال کو سن رہے ہوں گے, تو سب سے پہلے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال کہاں پیدا ہوئے, کون تھے, ان کا تعلیم کا سلسلہ کیا رہا. تو یہ سب چیزیں تو میں مختصر اس پہ بات کروں گی کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اور چونکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے رہا, برہمن تھے, پنڈت, اور ان کو اس پر بڑا ناز بھی تھا, اور اس کو انہوں نے کئی اشعار میں بیان بھی کیا ہے کہ میں اصل کا خاص سومناتی, آبا میرے لاتی و مناتی, اس طرح. تو اقبال جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک متوسط طبقہ اور تصوف کے آدمی تھے. ان کے والد صاحب نور محمد, اور لوگ آس پاس کے لوگ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ان کے والد صاحب کا بیان ہے کہ جب اقبال پیدا ہونے والے تھے تو انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سا پرندہ سر پر منڈرا رہا ہے لوگوں کے, اور لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی ہاتھ آ جائے کسی طرح, لیکن وہ نہیں آ رہا ہے, اور خود بخود وہ پرندہ نور محمد صاحب کی جھولی میں جا گرا, ان کے والد صاحب کی. تو انہوں نے اس سے یہ پیشن گوئی کی اور یہ تعویل کی کہ یہ ضرور یہ بچہ یہی ہے اقبال کی پیدائش کے بعد. تو جس طرح پہلے تعلیم کا ایک وہ تھا عام کہ مکتب میں جا کر کے پڑھتے تھے, تو میر حسن ان کے دوستوں میں سے تھے, اور اس وقت کے بڑے ماہر عربی اور فارسی کے استاد تھے, جن کو بعد میں اقبال کے کہنے پر شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا. جب گورنمنٹ اقبال کو سر کا خطاب دے رہی تھی تو اس وقت اقبال نے کہا کہ نہیں, میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے. تو ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا کہ ان کے دوستوں میں سے تھے. تو بہت جلد میر حسن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اقبال جو ہے وہ صرف مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بنے ہیں, بلکہ ان کو مذہب کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. تو انہوں نے نور محمد کو یہ مشورہ دیا, ان کے والد کو, کہ آپ اس بچے کو جو ہے وہ اسکول میں بھیجیے. تو انہیں بہت عجیب لگا, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اقبال کیا کرے گا دینی تعلیم, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے, ٹھیک ہے یہاں مدرسے تک رہیں اور مذہب کی تعلیم حاصل کر لیں. لیکن ان کے کہنے پر انہوں نے ان کو باقاعدہ اسکول میں بھیجا. پھر اس کے بعد ان کا جو تعلیمی سفر شروع ہوا, انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم.اے کی ڈگری حاصل کی فلسفے میں, اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے ان سے ہوئی آرنلڈ سے, اور جس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا وہاں. اور آرنلڈ نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسا استاد شاگرد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے. یہ آرنلڈ نے کہا تھا اقبال کے بارے میں, اور اقبال نے کچھ دنوں وہاں پر پڑھایا بھی پھر وہ وہاں پر. اس کے بعد اقبال جو ہے وہ 1905 میں یورپ گئے. وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ 1905 سے پہلے کی شاعری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اقبال کی, تو چونکہ ان کے یہاں تلاش و جستجو تو تھی, اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان قائم کرتے تھے کہ یہ درخت کو دیکھ کر کے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے, مطلب ایسا نہیں تھا. اور وہ ابتدائی جو خد و خال تھے وہ ادھر نظر آ رہے تھے, لیکن وہ مطلب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, وہ تھوڑا سا تھا, کبھی تصوف کی طرف بھی مائل تھے,
ہے نا, اور پورا لیکن مطلب مستحکم انداز میں نہیں چیزیں تھیں. تو 1905 میں جب وہ وہاں چلے گئے تو ان کا جو بانگ درا پہلا مجموعہ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک 1905 سے جس میں 1908 تک کا, پہلے 1901 سے 1905 تک کا ہے, پھر 1905 سے 1908 تک کا کلام ہے. تو وہاں سے جو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے جس میں جاوید کے نام, اپنے بیٹے کے نام اور علی گڑھ کے طلباء کے نام, اور وہ بالکل بدلی ہوئی شاعری ہے پھر اس طرح کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یا پھر جاوید کے نام جب لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. اور یہ انہوں نے کتنے کام کی بات کہی, اسی کا ہی ہے وہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, ہے نا, سفال ہند سے مطلب مینا و جام پیدا کر. تو اقبال کا سب سے بڑا یہی تھا کہ کیونکہ علوم و فنون جو تھا ہمارے پاس, جو ہمارے اسلاف کی میراث تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ آج کے نوجوان اس کو بھول گئے ہیں, یعنی کہ ہمیں وہاں سے اپنا چراغ جلانے کی ضرورت ہے, نہ کہ مغربی اس سے متاثر ہونے کی. تو خیر اس کے بعد جب بال جبریل, اس کے بعد کا کلام 1924 تک کا, اور اس کے بعد بال جبریل جب آتا ہے تو بالکل ایک اقبال بدلے ہوئے اقبال نظر آتے ہیں. تو وہاں پر 1905 محض 3 برس کے عرصے میں اقبال نے وہاں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا, ایران میں معبد الطبیعیات کا ارتقا, اس کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی, اور وہاں کے لندن آف اسکول سے بیرسٹر آف لاء کی ڈگری بھی لی, اور جرمنی اور کئی زبانیں بھی وہ وہاں سے سیکھ آئے, کئی زبانوں پر عبور تھا. پھر وہ واپس آئے. اس کے بعد جو ہے اقبال کو مطلب حکومت ہند کی طرف سے ایک سر کا خطاب دیا گیا 1928 میں, اور جب وہ گولمیز کانفرنس میں گئے 1928 میں, تو جب مسجد قرطبہ بھی انہوں نے لکھی, تو واپسی پر جو ہے وہ سر روس مسعود وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے, سر سید کے بیٹے. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جب وہ ذوق و شوق وغیرہ افغانستان میں بہت ساری نظمیں اور مسجد قرطبہ, تو ہاں اسپین کا انہوں نے ہاں بالکل قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, ہے نا, وہ کیا نہیں, وہ ہے اس میں کیا نہیں, اور غزنوی اس کارگہ حیات میں یہ ہے, بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات, اور اسی کا ہی ایک حسین بھی نہیں. حسین پہ ابھی ان کی بات میں ایک مصرع, یہ جو حسین کی انہوں نے بات کی, تو اقبال کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے لکھا کہ اقبال جب وہاں سے فلسطین سے لوٹے تو ان کو یہ نظم کہی, تو ان کو فلسطین کی کانفرنس میں ان کو شاہ حسین تو بہت نظر آئے, لیکن کوئی حضرت امام حسین نظر نہیں آیا. ہاں یہ وہ نقطہ تھا. جی جواب بتائیں. تو پھر ان کے دل و دماغ پر جو ہے وہ اس سفر نے جو اثر ڈالا, تو اس کو انہوں نے اپنی نظموں میں, اور پھر جب وہ وہاں پہ گئے اسپین میں, تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد قرطبہ بند ہے, کیونکہ وہ عیسائیوں کا قبضہ تھا اس پر, جی وہ چرچ میں تبدیل ہو گئی تھی. تو اقبال نے وہاں کی حکومت سے فرمائش کی کہ مجھے اسے اندر جانے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں. تو خیر ان کو وہ اجازت دی گئی, اور انہوں نے وہاں پہ ایک دعا بھی لکھی اس سے پہلے, نظم سے پہلے جی اس کے لکھی ہوئی ہے. پھر وہ نظم جو پوری وہ سب کے سامنے ہے, جو فکر و فن کا بہترین نمونہ ہے, جس میں ان کا جو فلسفیانہ افکار ہیں وہ پوری طرح اس کا عطر جو ہے وہ کشید ہو کر آ گیا ہے. تو اس طرح پھر اچھا اس پہ جب ان کو سر کا خطاب دیا گیا, کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب 1932 وغیرہ میں لیگ کے وہ بھی بنے تھے, کونسل کے ممبر وغیرہ, تو ان کو سیاست پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے. ہاں بنے تھے, پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے. بڑی امیدیں تھیں, لیکن وہ چونکہ ان کا محدود تھا بہت, کوئی ممبر بہت اچھے وہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے ایک آدھ بل پیش کیے تھے کسانوں کی حمایت میں کیے تھے. اور اسی وقت انہوں نے وہ جو ان کے بہت زیادہ آج کل کنٹروورسی ہوتی ہے, تب انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ بلوچستان کو لے کر کے کہ ان میں بہت فرقہ واریت تھی کہ وہ الگ ہو جائے, اور یہ تو تاکہ لوگ چین سے جی سکیں. تو ان کے اوپر اس وقت بہت تنقید ہوئی کہ یہ مطلب اتنے خوددار بنتے ہیں, اور خود ہی کا انہوں نے اتنا بڑا فلسفہ پیش کیا ہے, اور انہوں نے مطلب حکومت کی جو ہے وہ چاپلوسی بھی کر رہے ہو, ان کا وہ بھی قبول کر لیا سر کا خطاب. بہرحال وہ بھی ایک ہے, اس پہ ایک خطاب بھی کہا گیا تھا, ہے نا, وہ بہت ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, بہت مزیدار وہ خطا ہے, ایک صاحب نے لکھا تھا ان کے اوپر, طنز کیا تھا اقبال کے اوپر. تو اقبال جو ہے وہ آخری 38 میں انتقال ہوا, 38 میں ان کا انتقال ہو گیا, اس سے پہلے ذرا سا وہ بیمار رہنے لگے. اور جو ان کا آخری مجموعہ ہے ارمغان حجاز, فارسی اور اردو دونوں میں چھپا ہوا, ایک ہی عنوان سے, فارسی میں ہے آدھا اردو میں ہے, 29 میں تو جی 29 میں چھپا ہے ان کے انتقال کے بعد, 38 میں تھا. تو اس وقت مطلب اس کی جو نظمیں ہیں ارمغان حجاز میں, دراصل وہ چاہتے تھے
بیت اللہ جانا کہ وہاں، لیکن وہ ذہنی طور پر ایک وہی سفر ہے، وہ ان کا جسمانی طور پر وہ لاہور میں تھے وہاں تھے، لیکن وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ وہی گونج سنائی دیتی ہے ان تمام نظموں میں، ہے نا، حجاز کی جو ان کو تڑپ تھی وہاں جانے کی۔ تو 1938 میں ان کا انتقال ہوا، اپریل 1938 میں۔ دوستوں، آج کی یہ محفل یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم نے شفیق کدوئی صاحب اور ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ سے اقبال کی زندگی اور ان کی تعلیم، ان کی ذہین اور حساس طبیعت اور ان کے کلام میں محبت و انسانیت کے پیغام کے بارے میں سنا۔ اقبال کا یہ پیغام صرف ایک شاعر کا پیغام نہیں بلکہ انسانیت کی راہ دکھانے والی روشنی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت، دوستی اور انسانیت یہی اصل زندگی کی طاقت ہے۔ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، مگر یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اگلی محفل میں انہی دو مہمانوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔